अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये मैं आज जो वीडियो प्ले कर रही हूँ ना, उनकी प्ले कर रही हूँ जो एडवोकेट फैज सैयद है ना, ठीक है, उनकी 2 की स्पीड पे चलाएंगे, जहाँ पे जरूरत पड़ी स्लो कर दूंगी। और वो नजिया हाशमी साहिबा की थोड़ी सी वीडियोस रह गई हैं, वो मैंने कहा थोड़ा सा चेंज हो जाए, ठीक है, तो इनकी सुनते हैं, फिर उनकी भी कंटिन्यू कर लेंगे से, है ना। अंदर परिंदर झाड़ पहाड़ को भी अमन होता है। हम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व ज़ेबा है जो तमाम जहानों का बनाने वाला और उसे पालने वाला है। और दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम यहीं इस हफ्तेवारी दरस कुरान के लिए जमा हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुख्तसर से वक्त में मैं आज जिस उन्वान की तरफ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा वो एक ऐसी चीज़ है जो फ़राइज़ में से हम पे जो चीज़ें 5 फ़र्ज़ हैं, जिसमें सबसे पहले तौहीद, शहादत, गवाही का देना, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। मैं आज इंशाअल्लाह एक फ़रीज़े में से फ़रीज़े की फ़जीलत, उसकी अहमियत और उसके फ़ायदों पर कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। और आज का मेरा इंशाअल्लाह मानूंगा हज के ताल्लुक से कि हज जो है, हज और उम्रा, उसकी फ़जीलत, ये हज और उम्रा इत्तेहाद का एक मरकज़ है मुसलमानों का। मतलब जहाँ मुसलमान आके जमा हो जाते हैं और सारे इख्तिलाफ़ात उनके बहल में ख़त्म हो जाते हैं। तो हज और उम्रे की आज अहमियत और फ़जीलत और उससे किस तरह से इत्तेहाद कायम होता है, क्या क्या तालीमात हज और उम्रा करने वाला सीखता है, उस पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा। वैसे तो हज और उम्रे का ताल्लुक जो है माल से है, ये एक ऐसा फ़रीज़ा है जिसका ताल्लुक इस्तिताअत पर है। इस्तिताअत से मुराद इंसान के पास सफ़र खर्च हो, इसके अलावा सेहत हो, इसके अलावा अमन अमान हो, मतलब सफ़र की सहूलतें हों। तो बहरहाल ये एक ऐसा फ़रीज़ा है जो कंडीशनल है। इस्लाम के अंदर जो पहला 5 जो फ़रीज़ा है, उन फ़रीज़ों में से 2 फ़राइज़ ऐसे हैं जो अनकंडीशनल है, करना ही है। पहला तौहीद, दूसरा नमाज़। अगर आदमी होश में है तो नमाज़ तो उसको पढ़ना ही है किसी भी हाल में। लेकिन बाकी जो फ़राइज़ है 3 वो कंडीशनल होते हैं। ज़कात, माल है तो ज़कात है, सदका तो है लेकिन ज़कात नहीं। वैसे आदमी इसका माल नहीं, कुछ सदका तो कर सकता है लेकिन ज़कात तो हुई नहीं, तो कोई कैलकुलेशन करके फिक्स तो देना ही नहीं है उसको। इस तरह रोज़ा, रोज़ा, सेहत, सफ़र डिपेंड है, अगर सफ़र में तो रोज़ा नहीं है, सेहत नहीं तो रोज़ा नहीं है। तो ये भी एक कंडीशनल फ़राइज़ है। और तीसरा फ़रीज़ा हज, ये भी कंडीशनल फ़रीज़ा है। मतलब अगर माली इस्तात है, सफ़र की इस्तात है, सेहत साथ देती है तो फिर सफ़र है, फिर हज है, वरना वो भी नहीं। तो 3-5 फ़राइज़ में से 2 अनकंडीशनल है, 3 पे कंडीशन लागू है। तो आज इंशाअल्लाह हज के ताल्लुक से देखेंगे कि ये एक ऐसा अज़ीम फ़रीज़ा है जिसको मैं कहूँगा बहुत सारी बार हम बहुत लाइट लेते हैं। आप कहेंगे अरे हमारे पास पैसा होता तो काश हम चले जाते। लेकिन जिनके पास पैसा है वो भी तो जाते हुए नज़र नहीं आते। आज जो हम पर माली इस्तात, सेहत और रास्ते के लिए अगर सामान, मतलब रास्ता अमन-अमान वाला हो, अगर सब चीज़ सही हो, तो हम पर फ़र्क हो जाता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं इतना तमाम चीज़ें होने के बाद भी, मालो-दौलत की रेल-पेल होने के बाद भी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूब नवाज़ दिया, उसके बाद भी लोग हज को नहीं जा रहे हैं। और पता नहीं कितने हज़ार बहाने उनके पास हज को नहीं जाने के। कोई अपनी बेटियों की शादी करके हज को जाना चाहता है ना? किसी का मामला ये है कि तिजारत उसको मौका ही नहीं देती हज को कभी, ठीक है? मसरूफ़ियत अलग बात है, लेकिन कभी जाने का। कुछ लोगों की ये हालत है कि वो अभी नहीं तो अगली बार, अभी साल नहीं अगले साल, अभी रमज़ान नहीं अगले रमज़ान, उम्रा हज को टालते जाते हैं। कुछ लोगों की इस्तताअत हो चुकी है फिर भी जो हज इसलिए नहीं करना चाहते कि अगर हज कर लेंगे तो फिर पिछले गुनाह माफ़ हो जाएँगे, नया रिकॉर्ड चालू हो जाएगा, तो पूरे गुनाह करके, पूरा स्टॉक फुल करके गुनाहों को फिर माफ़ करा लेंगे। तो लिहाज़ा इतने जल्दी जाकर फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि अभी तो ज़िंदगी है, तो गुनाह तो करना है हमने, पक्के इरादे से करना है, लिहाज़ा फिर माफ़ करवा लेंगे जाके हज को, ठीक है? तो इसलिए कोई हज नहीं कर रहा है। कोई हज इस वजह से नहीं कर रहा है कि हज करूँगा तो नमाज़ वगैरह सब पूरी पाबंदी से पढ़ना पड़ेगी, तो लिहाज़ा हज नहीं करके बच जाऊँगा। याद रखिए वैसे तो नमाज़ रोज़ा तो पाबंदी से करना ही है, हज नहीं करने और करने से कोई पकड़ और छूट का मसला तो नहीं है। तो बहरहाल बहर-ए-कैफ़ लातादाद बहाने हैं, हंड्रेड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ रीज़न्स हैं, जिन वजूहात की बुनियाद पर हम लोग अपने हज और उम्रे को टालते जाते हैं, ठीक है? लेकिन हमें चाहिए कि इसकी फ़र्ज़ियत को हम समझें, इसकी अहमियत को हम जानें और इसको अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर करने की कोशिश करें, इसलिए कि एक बार ही हम पर ये फ़र्ज़ याद रखें। और हज और उम्रे के जो कई अगराज और मकासद याद रखें, कहीं इसके बेनिफिट्स है, तो एक फरीज़ा तो है ही, लेकिन इसके अलावा इसका एक बेनिफिट जो ये है, वो एक ऐसी आलमी कॉन्फ्रेंस है मुसलमानों की, जिस आलमी कॉन्फ्रेंस में इंसान जाने के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें और भी सीखता है। ना सिर्फ अपना एक फरीज़ा हज अदा करता है या उम्रा अदा करता है जो वाजिब है, बल्कि ऐसे बहुत सारे अमल करता है जिससे उसको बहुत सारा फ़ायदा होता है। याद रखें, तो हज का इज्तिमा, उम्रे को इंसान जाने से बहुत कुछ सीखता है। एक फरीज़ा और एक वाजिब को अदा करने के अलावा इंसान बहुत सारी तालीमात हासिल करता है। मैं समझता हूँ जो लोग हज और उम्रे को गए, वो इन तालीमात से मुस्तफ़िद हुए और वो समझ पाए कि इससे क्या होता है, इसके क्या फ़वाइद नज़र आते हैं, इंसान की ज़िंदगी में कैसे अमाल के एतबार से तब्दीली आती है और कैसी सोच और समझ और फ़िक्र में उसके तब्दीलियाँ पैदा होती है और एक वसी ज़हन इंसान बन जाता है, जो एक नैरो माइंडेड, बिल्कुल मखसूस एक महदूद सोच थी, लेकिन जब वो जाकर आता है, अल्लाह के घर का तवाफ़ करके और उसकी ज़ियारत करके आता है, तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ हम देखते हैं, नज़र आती है। तो ये एक ऐसा मुक़द्दस सफ़र है, जिसमें एक फ़रीज़ा तो अदा होता है, लेकिन उसके अलावा इंसान, एक मोमिन, कई लातादाद इसके फ़ायदे उठाता है। यकीनन इसके फ़ज़ाइल और इसके फ़वाइद एक जगह जमा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अहम फ़रीज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस घर के ताल्लुक से कुरान ने बयान किया, जो आयत मैंने शुरुआत में तिलावत की, वो आयत सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 उसकी आयत नंबर जो 96 और 97 थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाता और कहता है, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। अल्लाह ने फरमाया, कहा अल्लाह ताला का पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया है, वही है जो मक्का के अंदर है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, जो तमाम दुनिया के लिए बरकत और हिदायत वाला है। तो मक्के की फजीलत देखिए क्या है, ये तमाम दुनिया के लिए हिदायत और बरकत वाली जगह है, और ये पहला घर है। ये भी इसकी फजीलत रहमियत है कि अल्लाह का पहला घर, उस पर रहमत और हिदायत वाला घर, ठीक है? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे फरमाता है, और उस आयत में आयत नंबर 97 फरमाता है, फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम, और इसके अंदर बहुत खुली-खुली अल्लाह की निशानियाँ हैं, जैसे कि मक़ाम इब्राहीम। और मक़ाम इब्राहीम के ताल्लुक से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, संग अस्वद
اور مقام ابراہیم، یہ دونوں جنت کے پتھر تھے جو جنت سے دنیا میں اتارے گئے۔ حجر اسود جو تھا یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا تھا، اور جو مقام ابراہیم کو جبرائیل ابراہیم علیہ السلام کے لیے کرائے تھے تاکہ وہ کعبے کی تعمیر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ دو پتھر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دونوں پتھر جنت سے لائے گئے ہیں، اور اللہ رب العزت اگر ان کی روشنی نہ چھین لیتا تو دنیا میں دو سب سے چمکدار چیزیں یہی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ تو گویا ایک حج کو جو انسان جاتا ہے، ایک حج کا مسافر جنت کی چیزوں کے نظارے کر کر آتا ہے، تو اللہ رب نے فرمایا کہ اس کے اندر بینات مقام ابراہیم، کہ اس کے اندر جو ہے کھلی کھلی نشانیاں ہیں جیسے کہ مقام ابراہیم، ومن دخل کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن پا لیتا ہے۔ اور یقیناً انسان جانور اور چرند اور پرند اور جھاڑ پہاڑ کو بھی امن ہوتا ہے کہ حاجی جو ہے نہ جانور کا شکار کر سکتا ہے نہ گھاس کو توڑ سکتا ہے نا۔ تو کیسا امن والا شہر ہے، نہ انسان لڑتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے، نہ جانوروں کو نہ جو ہے شجر کو مطلب جھاڑ پہاڑ کو بھی انسان نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ تو کہا جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن پا لیتا ہے۔ تو گویا یہ برکت والا شہر ہے، یہ اللہ کا پہلا گھر ہے، برکت والا شہر ہے، اس میں آیاتیں اللہ کی مقام ابراہیم اور سنگ اسود جیسی۔ اس کے علاوہ اس میں خصوصیت یہ ہے جو اس میں داخل ہو جاتا ہے امن اور امان پا لیتا ہے، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اور پیس کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جن لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے، استطاعت سے مراد جو ہے پہلے تو علماء لیتے ہیں کہ مالی دولت مال ہو، اس کے علاوہ راستے کا سفر خرچ ہو، اس کے علاوہ امن و امان ہو، بہت ساری چیزیں بہرحال شامل کی۔ اس کی تفسیر ہم پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی۔ تو جس کے پاس استطاعت ہے وہ اس سفر کو ضرور کرے۔ اور پھر فرمایا سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو اس پہ طرف راہ پر نہ چلا اور اس کو فرض نہ سمجھا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو غنی ہے، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، سمجھ رہے آپ۔ تو اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہو گھر کا حج جو ہے ضرور کرے، اور جو نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس آیت نے میں سمجھتا ہوں حج کے تعلق سے، بیت اللہ کی فضیلت کے تعلق سے، مکہ شہر کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری باتیں بہرحال آ چکی۔ ویسے مکہ شہر کی اپنی فضیلتیں ہیں بیت اللہ کے علاوہ بھی، تو یاد رکھیے یہ جو ہے حج کی فضیلت ہے کہ جب لوگ جاتے ہیں تو بابرکت مقام پر جاتے ہیں اور وہاں جانے سے امن و امان پاتے ہیں۔ ایسی آیتوں کا نظارہ کرتے ہیں جو آیتیں دکھتی نہیں ہیں، مطلب جو آیتیں اس کے علاوہ اور دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی، جنت سے آئی ہیں، اور یہ ہدایت کا یاد رکھیے گھر ایک ذریعہ ہے، امن و امان کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز یاد رکھیے کہ ہم اس فریضے کو، حج اور عمرے کو جتنے جلدی ہو سکتے ادا کرنے کی بہرحال کوشش کریں۔ اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس گھر کے تعلق سے، اس کے امن و امان کے تعلق سے ایک اور آیت میں فرماتا ہے جو کہ سورہ بقرہ سورہ مردوس کی آیت نمبر 197 ہے، 197 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے الحج شہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو اللہ نے فرمایا کہا حج جو ہے اس کے مہینے متعین ہیں، کب ہوتا ہے وہ معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، تو جو اس میں حج کرے جو کہ فرض ہے تو پھر وہ کیا کرے، اللہ رب العزت فرماتا ہے فلا رفث، اللہ فرماتا ہے تو لازم ہے کہ اپنی بیوی سے میل ملاپ نہ کرے، ولا فسوق، اور فسق اور فجور معصیت گناہ کی کام نہ کرے، ولا جدال، اور جنگ نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ دیکھیے کتنی فضیلتیں اس شہر کی کہ یہاں لڑائی جھگڑا حرام ہے، اور یہ فرض حج پر جو ہے فرض کیا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کے تعلق سے کچھ اقوال آتے ہیں جس میں سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور قول ہے، اور یہ جو ہے روایت جو ہے سعید نے جو ہے اپنی جو ہے فی السنہ، ایک کتاب امام سعید نے جو لکھی ان کی فی السنہ میں، اور اس کی روایت یہ حسن درجے کی ہے۔ وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کتنا اہم جانتے اس فریضے کو کہ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ جو ہے میں نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو شہر میں بھیجوں، وہ تحقیق کرے کہ جن لوگوں نے حج کی طاقت ہونے کے باوجود حج نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر نے ایک بار کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو شہر میں بھیجوں اور وہ ایک ایک کو جا کے چیک کرے اور پوچھے کس نے حج کیا یا نہیں کیا، حالانکہ اس کی طاقت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں جو حج کی طاقت ہو اور انہوں نے حج نہیں کیا ان پر جزیہ مقرر کر دوں، میرا دل چاہتا ہے ان کی کیا کروں، اس کے اوپر جزیہ۔ اور جزیہ آپ جانتے ہیں کون سا ٹیکس ہے؟ جزیہ وہ ٹیکس ہے جو غیر مسلموں سے، مسلم آبادی میں جو رہتے ہیں، مسلم مملکت میں جو رہتے ہیں، مسلمان حکومت کے تحت رہتے ہیں، ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے۔ تو کہا میرا دل چاہتا ہے جو حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کریں ان پر جزیہ لاگو کر دوں، مقرر کر دیں، اور پھر فرمایا آگے کر دیں ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے زور دینے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے کہا جس کی طاقت اور استطاعت ہو اس کے بعد بھی حج نہ کرے تو میرا دل چاہتا ہے ان پر جزیہ لاگو کر دوں اور وہ مسلمان نہیں ہیں، اور وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طرح اسی کتاب میں جو سعید فی سنہ کے اندر امام سعید جو روایت کرتے ہیں اس میں ایک روایت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتی ہے، فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے قدرت ہونے کے باوجود حج نہ کیا، جس میں طاقت ہونے کے باوجود بھی حج نہ کیا، فرماتے ہیں اس کے لیے برابر ہے کہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس میں طاقت اور استطاعت ہونے کے باوجود کسی نے حج نہ کیا تو پھر چاہے یہودی مرے چاہے عیسائی مرے، کوئی پرواہ نہیں اس معاملے، مطلب
فرض کو ایک چھوڑنے والا کفر، مطلب حج کو چھوڑنے والا، اس کا انکار کرنے والا، طاقت رکھتے ہوئے نہ کرنے والا وہ کفر کرتا ہے، تو کہا پھر یہودی مرے یا نصرانی مرے کوئی پرواہ نہیں۔ اب کوئی انسان سوچ سکتا ہے ارے یار میری تو طاقت ہی نہیں ہے، پھر میں حج کے لیکچر وہ کیوں سنوں؟ تو یاد رکھیے کم از کم میں نیت تو کر سکتا ہوں کہ کاش میں حج کر لوں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کچھ لوگ مدینہ میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلے تھے، تو آپ حیات کے راستے میں سفر میں فرماتے کچھ لوگ ہیں جو مدینہ میں ہیں لیکن جو تکلیفیں ہم نے برداشت کی وہ انہوں نے برداشت کی، جو دشمن نے ہم کو ضرر پہنچایا وہ ان کو بھی پہنچایا، جو فائدہ ہم کو وہ ان کو بھی ہوا۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کون لوگ ہیں بیٹھے تو مدینہ میں اور فائدے پورے اٹھا رہے ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو سفر کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ نہ سکے، ورنہ ان کے دل سے پورا تھا کہ ہمارے ساتھ آئے، اس لیے کہ سواری کی کمی تھی اور عرب کے علاقے میں پیدل چل کے انسان بہت لمبے سفر نہیں کر سکتا ہے، تو یہ وہ مجبور لوگ تھے جو سفر کا خرچ نہیں اٹھا، مطلب سواری نہیں تھی نہیں آئے، ورنہ ان کی نیت کی وجہ سے مدینہ میں بیٹھے بیٹھے ثواب پا رہے ہیں۔ اس حدیث کو لاگو کر دیا جائے تو کیا ہو رہا ہے اس کا معنی؟ ایسی اور کئی مفہوم کی روایتیں آتی ہیں، جیسا کہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا جو شخص فرض نماز مسجد میں جا کر پڑھنا چاہے لیکن نہ پڑھ سکے اس لیے کہ بیمار ہے، چل نہیں سکتا ہے، بیڈ ریسٹ پر ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اجر دیں گا۔ سمجھ رہا؟ بیڈ ریسٹ ہے، کمر ساتھ نہیں دیتی، ریڑھ کی ہڈی نے ساتھ چھوڑ دیا، پیروں نے ساتھ دے دیا، اب چل نہیں سکتا ہے، لیٹا ہے، لیکن نیت کرتا ہے کاش مسجد جانے کی طاقت جاتا ہوں، تو اسے بھی مسجد جا کر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اسی لیے کوئی یہ نہ سمجھو رہے ہم تو مالدار نہیں، ہمارے لیے کیوں یہ تو ہم کم از کم نیت تو رکھ سکتے ہیں، اللہ کاش مجھے موقع ملے تو میں ضرور جاؤں گا، نیت ہو کم از کم۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں یہودی مرے یا نصرانی مرے کو پرواہ نہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتیاط فرمایا اور کہا تاخیر مت کیا کرو حج کے معاملے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہا جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے اور کبھی سواری کا بندوبست نہیں ہو پاتا ہے۔ حج کا ارادہ کرے تو جلدی کرو، یہ نہیں کہ اب اگلے سال دیکھیں گے، فاسٹ کر لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ایک سال تم ارادہ کرو، دے تاخیر کرو، پھر صحت ساتھ دے دے، کاش کا پچھلے سال حج کر لیتا اب یہ سال تو صحت چلے گی، یا کاش پچھلے سال حج کر لیتا یہ سال مال نہیں رہا، سمجھ رہا؟ تو اس سے پہلے کہ صحت چلے جائے، مال چلا جائے، حج کے معاملے میں جلد بازی کیا کرو۔ تو اللہ کے رسول بھی اس کی اہمیت بتا رہے ہیں، جلدی کیا کرو۔ اسی طرح جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جلدی کرو، کیونکہ معلوم نہیں کہ کیا عذر پیش آ جائے۔ فریضہ حج کے تعلق سے فاسٹ جلدی کیا کرو، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں کیا عذر، کیا روڑا، کیا مشکل آ جائے اس کام کے اندر، تو لہٰذا حج کے لیے ہمیں جو ہے چاہے جلد سے جلد کرے۔ اور یہ اتنا، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی شخص اگر حج کیے بغیر مر جائے جس کی استطاعت حج کرنے کی تھی تو اس کے وارث حج کریں، اور اگر اس کی استطاعت نہیں بھی تھی، اس کی نیت نہیں بھی تھی، لیکن بعد میں اللہ مال و دولت دیتا ہے تو اس کے بدلے بھی حج کیا جا سکتا ہے۔ تو کتنی اہمیت حج کی کہ انتقال ہوا، فوت شدہ انسان کے طرف سے بھی اس فریضے کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ بدنی عبادت ہے جس عبادت کو اگر انسان خود نہ کر سکے کسی وجہ سے، زندہ ہو تو نہ جا سکے کسی وجہ سے تو کسی کو بھیجے، یا مر بھی گیا ہو تو استطاعت تھی تو اس کو چاہیے کہ اس کے گھر والوں کو اس کی طرف سے حج کروائے۔ گویا اتنا اہم فریضہ ہے کہ مر بھی جائے تو کسی نہ کسی نے اس کے بدلے میں استطاعت ہو تو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ کتنا اہم فریضہ ہے نا، اگر میت بھی ہے تو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ باتیں ہمارے لیے جو عبرت ہے، اور ہم حج کو خواہ تاخیر نہ کریں۔ اور یاد رکھیے حج جو ہے ایک فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، یاد رکھیے جو فرائض اللہ رب العزت نے ہم پر عائد کیے یہ ایک فریضہ ہے۔ اس کی شروعات جو ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تھی، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ کعبے کی تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا ابراہیم آواز لگاؤ، اور ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، اور لوگ اس آواز کے بعد لبیک کہہ کر اس پر آواز پہ جو ہے حاضر ہے کہہ کر جاتے ہیں۔ اور اس زمانے سے لے کر آج تک جو تلبیہ پڑھا جاتا ہے وہ یہی لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہم اس چیز کے لیے جو تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز دی تھی اس گھر کے طواف کے لیے، اس گھر کے حج کے لیے، تو اے اللہ لبیک ہم حاضر ہے اس عمل کے لیے جس کے لیے تیرے خلیل کے ذریعے تو نے آواز لگائی تھی، یاد رکھیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر اس دور سے لے کر آج تک اور قیامت تک لوگ حج کے لیے
جاتے رہیں گے، اس فریضے کو ادا کرتے رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث کے اندر، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں جو ہے 5 چیزوں کے اوپر ہیں۔ پہلا فرمایا تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ اور رسول ہوں، اور نماز قائم کر اور زکوٰۃ دے اور حج کر اور رمضان کے روزے رکھ۔ 5 چیزیں اس روایت کے اندر فرمائی، حج کر اور روزے رکھ۔ تو گویا حج یہ ایک فریضہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا فریضہ ہونا ہی اس کی سب سے بڑی اہمیت اور سب سے بڑی فضیلت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کو ادا کرے۔ اب کتنی بار؟ تو ایک انسان کے لیے اس کی زندگی میں ایک باری حج فرض ہے، یاد رکھیے، سنگل ٹائم، صرف ایک باری حج کو جانا ہے، یاد رکھیے۔ اس کے علاوہ جو جانا چاہے وہ نفل ہو جائیں گا، لیکن ایک بار کم از کم حج کرنا اس میں ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار خطبہ دے رہے تھے، واعظ کر رہے تھے، اور کہا کہ لوگوں حج کرو۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا ہر سال کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر کہا کہ ہر سال کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر کہا کہ ہر سال کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور پھر کہا تم کثرت سے سوال مت کیا کرو، ٹھیک ہے، اور تم سے پہلے کی قوم اسی لیے ہلاک ہوئی کہ بہت زیادہ سوال کرتی تھی، اگر میں تمہیں ہاں کہہ دیتا نا تو تمہیں ہر سال حج کرنا پڑتا اور تم مشکل میں پڑ جاتے۔ پھر خاموش رہے، اس کا مطلب یہ زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بار حج کیا۔ تو ایک بار زندگی میں یہ فریضہ ضروری ہے، جس کسی میں طاقت ہو وہ ضرور کرے۔ باقی سارے فریضے تو زندگی بھر کرنا ہے، توحید پر زندگی بھر قائم رہنا ہے، نماز زندگی بھر پڑھنا ہے، روزے ہر سال رمضان رکھنا ہے، زکات زندگی بھر دینا استطاعت ہے، لیکن حج ایک ایسا فریضہ ہے جو ونس کرنا ہے لائف میں، ایک بار جا کے آپ آ گئے، الحمدللہ فریضہ ادا ہو گیا، اور اس کے بڑے فائدے یاد رکھیے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، سفر کی سہولتیں دی ہے، اور اگر عورت ہو تو محرم اگر ساتھ ہو تو ضرور حج کے لیے، حج کو نہ بھی جا سکے تو کم از کم عمرے کی جو ہے انسان جو ہے کوشش کرے، اور انسان جب کسی چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ کام اس کے لیے آسان بھی کر دیتا ہے، آسان بھی کر دیتا ہے۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا زیارت کرنے جاتے ہیں، کیا کیا دیکھنا پسند کرتے ہیں، یہاں اللہ کے گھر کے تعلق سے بات آ رہی ہے، اس کا طواف ہے، اس کی زیارت ہے۔ میں سمجھتا ہوں لوگ تو کبھی کبھار گھومنے پھرنے پتہ نہیں کہاں کا دنیا بھر گھوم رہے ہیں، کوئی ملیشیا جا رہا ہے، کوئی انڈونیشیا گھوم کے آ رہا ہے، کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے، کوئی رشیا جا رہا ہے نا، لیکن اللہ کے گھر کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بڑی کوتاہی نظر آتی ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ضرور بھی ضرور جو ہے حج کریں، اور اگر حج کی طاقت نہ ہو، استطاعت عمرے کی ہو تو ضرور ایک بار ہو سکے تو عمرے کو تو بھی جائے، اس لیے کہ عمرے کا خرچ کم آتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے، آج صحت دکھ رہی ہے کل نہیں ہوئی، آج جا کے آ سکتا ہوں، عمرے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، حج کو تو ایک سیزن ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، تو بہرحال کوشش کریں کہ حج یا عمرہ کے لیے انسان ضرور جائے۔ اب ان کے فضائل کیا ہے، یہ چند فضیلتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حج اور عمرے کی کیا فضیلت ہے، تاکہ ہم بڑھ چڑھ کر اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کسی وجہ سے یہ عمل نہ بھی کر سکے تو دل میں پوری خواہش رکھے اللہ کاش کہ مجھے اگر تو موقع دے، صحت نہیں ہے صحت اگر دے دے، مال نہیں ہے اگر مال دے دے، تو میں ضرور تیرے گھر کا ایک بار زیارت کروں گا، اس کا عمرہ کروں گا، اس کا حج کروں گا۔ ویسے حج اور عمرہ یاد رکھیے دونوں کو حج ہی کہا جاتا ہے، عمرے کو جو حج اصغر کہا جاتا ہے اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے نا، ارے حج اکبر حج اصغر کیا رہتا، جمعہ کے دن جو حج ہے حج اکبر، اور جو غیر جمعہ آتا ہے حج اصغر۔ یاد رکھیے حج اکبر کہتے ہیں حج کو، اور حج اصغر کہتے ہیں عمرے کو۔ حج اکبر وہ حج نہیں جو جمعے کے دن آتا ہے، حج اکبر کا معنی ہوتا ہے حج جو فرض ہے، اور حج اصغر کا معنی ہوتا ہے عمرہ، یاد رکھیے۔ اسی لیے آپ کبھی اگر عمرے کو بھی گئے گے تو آپ کو عرب کیا بولیں گا، حاجی بولیں گا۔ آپ بولیں گے میں تو عمرہ کر رہا ہوں، اس کو عرب کو سمجھتا نہیں، حاجی نہیں بولنا چاہیے، لیکن ہم نہیں سمجھتے کہ عمرہ بھی حج ہے اور حج بھی حج ہے، حج اکبر ہے اور عمرہ حج اصغر ہے، تو اس لیے آپ کو حاجی بولیں گا، حاجی حاجی۔ آپ بولتے میں حج کرنے تھوڑی آیا، حج کو تو واقعی میں تو ایسے ہی آ گیا، عمرہ بھی حج ہے میرے بھائی، ہے نا۔ تو یہ یاد رکھیے فریضہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آئیے چند فضائل اس کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمارے دل میں خواہش جاگے اور ہم کوشش استطاعت کریں، نہ ہو تو کم از کم دل میں ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں موقع عطا فرمائے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی اتنے فضائل بیان کہ حج مبرور جو ہے کرنے والا جو جنتی ہو جاتا ہے۔ جو حج مبرور ایسا حج کرتا ہے جس میں گناہ نہ کیے، معصیت نہ کرے، سنت کے مطابق کرے، خالص نیت کے ساتھ کرے، دکھاوا نہ ہو، تو ایسے حج کا بدلہ کیا ہوتا ہے، جنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اور یہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہا جو ہے، اور فرمایا عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو موجودہ اور گزشتہ عمرے کے درمیان جو ہے سرزد، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ جو شخص جو ہے عمرہ کرتا ہے اور عمرے سے عمرہ کرتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ عمرے سے عمرہ کرنا بیچ کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے حج کر لیا اور جو مبرور ہو گیا تو آپ نے فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ تو عمرہ کرنے کے بعد ایک عمرہ کرنے سے بیچ کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، عمرے کے عمرہ کرنا، عمرے سے عمرہ کرنا بیچ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کتنے فوائد ہیں کہ عمرے سے عمرہ کرنے سے گناہ معاف، اور حج اگر مبرور ہو تو سوائے جنت کے اس کا اور کچھ بدلہ نہیں ہے، مطلب سوائے پیراڈائز کے سوائے جنت کے کچھ نہیں ملے گا، مطلب جنت حاصل ہوں گی۔ تو اندازہ لگائیے کتنی بڑی ثواب کی بات ہے کہ عمرے سے عمرہ کرنا گناہ معاف کر دیتا ہے، اور حج جو قبول ہو جائے اللہ کو، جو سنت کے مطابق ہو اور گناہ اور معصیت سے بچتے ہوئے انسان کیا ہو، اس کا بدلہ سوائے جنت کی اور کچھ نہیں ہے، سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی فضیلت ہے، میں سمجھتا ہوں، ہے نا۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عامر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ ایمان قبول کرنے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ایمان جب قبول کرنے آئے، یہ مسلم کی روایت ہے، جب ایمان قبول کرنے آئے تو اپنا سیدھا ہاتھ دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ بڑھائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ بڑھایا، کہا میرا اسلام قبول کیجیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سیدھا ہاتھ بڑھایا تو عمرو بن عاص نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمرو واپس ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ تو کہا ایک شرط ہے، کنڈیشن ہے، اگر آپ وہ کنڈیشن فلفل کریں گے، میری مانیں گے تو میں ہاتھ آگے بڑھاؤں گا، ورنہ نہیں بڑھاؤں گا۔ کہا کیا ہے بتاؤ؟ تو کہا میں نے جتنے گناہ زندگی میں پہلے کی، آپ کے خلاف جنگیں لڑی ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی ہے، وہ گناہ معاف ہو تو میں اسلام قبول کروں گا، یہ بات کنڈیشن ہے میری۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرو کیا تمہیں یہ چیز نہیں معلوم، کیا تمہیں یہ چیز نہیں پتا
کہ 3 عمل ایسے ہیں جن کے کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو کہا اللہ کے رسول کیا ہے؟ تو کہا پہلا اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف کرتے ہیں. کسی کو اگر پشچاتاپ ہو، واقعی میں اس نے گناہ کیا ہو، معافی چاہتا ہو، اسلام قبول کر لیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دوسرا فرمایا جو اللہ کے راہ میں ہجرت کرتا ہے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. اور تیسرا فرمایا جو ہے حج کرتا ہے، حج بھی گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. 3 عمل ایسے ہیں جو پچھلے سارے گناہ معاف کروا دیتے ہیں. ایک اسلام قبول کرنا، دوسرا جو ہے ہجرت کرنا اللہ کے راہ میں. ہجرت سمجھتے ہیں نا؟ ہجرت کا معنی سفر نہیں کہ ادھر سے نکلے ادھر چلے گئے. ہجرت کا معنی جس بستی میں آپ کو اسلام پر عمل نہ کرنے دیا جائے اس کی وجہ سے آپ اپنی بستی گھر بار چھوڑ کر دوسرے شہر میں جا وہاں اسلام کے لیے، وہ ہوتا ہے ہجرت. ہجرت کرنے سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تیسرا حج کرنے سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ بھونڈا اور کھنونا معنی نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں اور گناہ کرنے کے بعد حج پہ چلے جائیں. جیسا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ گناہ بہت ہو گیا، اپنے لوگوں کو بہت لوٹ لیا، سنستھا میں خوب لوگوں کو ڈبا دیا، بزنس میں خوب ڈبا دیا، چلو حج کر کے آ جائیں. حج کر کے آ گئے پھر اگلے گناہ کے لیے نئی پوٹلی تیار کرنا چالو کیوں؟ تو اور ایک حج کر لیں گے. پھر یہ بھونڈا معنی نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو ربڑ دے اس لیے کہ اگر غلطی ہو جائے تو مٹا لو، اس کا ہرگز معنی نہیں کہ آپ جو اسکریچز پہلے مارے پین سے خراب کرے اور پھر مٹاتے بیٹھے، ہے نا؟ یہ تو ہو جائے تو ہے. تو لہٰذا بہت سے لوگ اس کو اس بھونڈے انداز میں لیتے ہیں کہ یار میں وہ کیا کروں گا، اب گناہ بہت ہو گئے تو اب حج کو چلا جاتا ہوں، پھر انشاءاللہ آؤں گا، پھر نئے گناہ کروں گا، پھر حج کو چلے جاؤں گا، معاف کرا لوں گا. اسی لیے لوگوں نے ایک مثال بھی بنا دی، 100 چوہے کھا کر چلی بلی حج کو. کیونکہ ہماری غلط اعمالیوں سے یہ ہوتا ہے، ہماری بدعمالیوں سے، برے کاموں سے لوگ اسلام کو بدنام کرتے تھے. بہت سی بار رمضان بھی آتے ہیں اور گزرنے ختم ہونے آتا ہے تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جس نے ادھار دے رکھا مسلمان غیر مسلم، دوسرے کو فون کر کے بولتے جلدی پیسے لے لو مسلمان سے. کیوں؟ رمضان کے بعد یہ سچ نہیں بولے گا، رمضان کے بعد یہ دھوکہ دینے والا ہے، رمضان کے بعد خلافی کریں گا. رمضان میں نہیں کرتا ہے. ہم نے بدنام کیا اسلام کو، ہم نے بدنام کیا. یاد رکھیے. بہرحال تو یہاں دیکھیے 3 عمل ایسے ہیں کرنے سے سارے گناہ پچھلے معاف ہو جاتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ حج کرنے سے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. یہ اس کی فضیلت ہے. آئیے اسی طرح جو ہے سنت کے مطابق اگر کوئی حج کرے تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے. حج بھی ہو لیکن سنت کے مطابق ہو، من مانا حج نہ ہو، اس کے معاف نہیں ہوتے. یاد رکھیے. من مانا حج کر رہے ہیں، حج کو جانے سے پہلے کیا ہو رہا ہے؟ حج کو جانے سے پہلے 50 تو دعوتیں لی جا رہی ہے، جس نے نہیں بلایا ان کو کوسا اور کاٹا جا رہا ہے. کیسے رشتہ دار ہیں، ہم کو دعوت بھی نہیں دیے، ہے نا؟ تحفے تحائف جمع کیے جا رہے ہیں. حج کو جانے سے پہلے ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے، کوئی ڈھول تاشے بجا رہا ہے. کیوں؟ تو یہ حج کو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جس گاڑی میں جا رہا ہے گاڑی مقدس ہو جا رہی ہے، جس جگہ ہاتھ لگا رہا چیزیں مقدس ہو جا رہی ہیں نا. لوگ ٹرین کو بھی چھوتے بہت سے. حاجی جس میں جاتا ہے اس کے اوپر وہ پھول باندھتے ہیں اور جب گاڑی رکتی ہے تو پھول توڑ. آپ لوگوں کے سامنے ایسے کوئی ایکسپیرینسز ہوئے، کوئی بھی ایسی چیز آپ لوگوں نے اگر فیل کی ہو؟ آج میں ٹیلر کے پاس گئی تھی، وہ مردوں کا ٹیلر ہے، ٹھیک ہے. تو وہ بتا رہا تھا کہ ایک صاحب آئے تھے اور وہ نا 12 انہوں نے ڈریس سلوائے نا، ٹھیک ہے. اور ہم لوگوں نے کہا یہ مطلب 12 سوٹ کیوں سلوائے انہوں نے اپنے نا، کرتا شلوار 12 کہہ رہے ہیں، وہ تو صرف سلوائے نئے، ٹھیک ہے، اور تھے وہ الگ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے، ان کے کزن، ان کے سب نے ان کو ایک ایک جوڑا دیا اور کہا کہ یہ جوڑا وہاں پہ پہنیں گے. تو نا اس طرح سے کر کے وہ بتا رہے ہیں کہ لوگ مطلب اتنا اس کو وہ کر دیتے ہیں کہ مطلب یہ تو صحیح نہیں ہے نا. کیا خیال ہے آپ لوگ کا کہ اس طرح کی چیزیں؟ نہیں، یہ بڑی بالکل بھی صحیح نہیں ہے. پتہ ہے اللہ معاف کرے، پتہ ہے دوسرا بندہ بھی بےچارا پریشان ہی ہو جائے کہ جو حج پہ جا رہا ہے نا، وہ کہ ارے بھیا پتہ نہیں میں ہاں کیا کرنے جا رہا ہوں. یہ چیز آ ہاں جائے گی. پتہ ہے فخر تکبر پیدا ہو سکتا ہے یار اس چیز سے. ہے نا. انسان کے ابھی حج کے بعد ابھی تو آپ کو ڈرنا ہے اللہ آپ کا حج پورا اس طریقے سے، اس سارے ارکان ادا ہو، ساری چیزیں اچھی طرح سے ہو. پھر آپ کو حج کی قبولیت کی دعا کرنی ہے، اللہ سے حج کو قبول فرما لینا، ہم سے کوئی غلطیاں ہو گئی وہ معاف کر دینا. اب تو اتنا پتہ نہیں لمبا کچھ کچھ پروسیس ہوتا کانسیپٹ ہے، کوئی سائیکی ایسی بنی ہے. ہوئی ہے جس سے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جاتے ہیں حج پہ، ہاں ہم ان کو گفٹ کرتے ہیں، پھر یہ آپ سلوا کے لے کے جائیں وہاں پہنیے گا. ہاں پتہ نہیں، یہ عجیب سی جی بات آپ کپڑے لے سمجھ کے نہیں جائیں آتا. سلوا کے لے کے جائیں. ہاں اچھا ویسے دیکھیے تو ویسے لگ رہا ہے کہ یار اگر مطلب کہ اتنے بڑے اسکیل پہ نہ ہو تو لگ رہا ہے یار کچھ غلط بھی نہیں ہے میرے خیال سے. اگر جیسے مطلب کہ اس سینس میں کہ بھائی میرا دیا ہوا جوڑا گفٹ میں کر رہی ہوں، وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے گھر جا کے بندہ پہنے گا، جیسے گفٹ تو اسلام پسند ہی دیکھیں کرتا ہے نا. اگر تو دیکھیں ڈفرینٹ گفٹ کا بندے کہ چلو کسی ایک آدھ بندے نے دیا، اب سارے لوگ اگر دے دیں گے، اب اس میں ہاں سے بیچارہ جو حاجی ہے کون سا لے کے جانا چاہے، کون سا اس کے لیے کمفرٹیبل رہے، اس کے لیے کیا ہاں آسانی ہو، اس کو دیکھنا ہے نا. تو آپ ایک طرح سے باؤنڈ نہیں کریں، آپ دے دیں سوٹ، ان سے کہیں آپ سلوا سکتے ہیں یا آپ وہاں پہنے، اچھی بات ہے، لیکن آپ کسی ہوں کو باؤنڈ نہیں کسی بھی چیز کے لیے ہاں. نا. وہ چیز تھوڑی سی زیادتی والی ہو جاتی ہے، پھر دوسرا بندہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے. اور وہ ایک ٹرینڈ بننے والی بات، اور وہی کہ بیچارہ کوئی نہیں بھی دے سکتا تو کہتا ہوگا یار سب دے رہے ہیں مجھے بھی دینا ہی پڑے گا. تو بہت اس سے خرابیاں بھی ہاں پیدا ہوتی ہے نا یہ والی. صحیح ہے. ہاں چلو صحیح ہے. توڑ کے جیب میں رکھتے اور پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، غیر سنت طریقے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات وہ کیے جا رہے ہیں. ویسا نہیں، سنت کے مطابق جو حج کیا جاتا ہے وہ قبول ہوتا ہے، اس کا اجر ہے. آئیے اس کے تعلق سے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا، دکھاوے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، محلے والے کیا بولیں گے اتنا پیسے والا اب تک کیوں نہیں گیا، اس کے لیے نہیں، چچا نے کر لیے، تایا نے کر لیا، میرا کیا ہوں گا، یا چچا تایا نے کر لیا تو ہمارے ابا کو لوگ نام رکھ رہے کہ ابا نے حج نہیں کیا، چچا نے کر کے آ گئے، تایا نے کر لیا، ہماری عزت بھی تو ہے نا.
سب کے نام کے آگے حاجی لگ کے آ رہا خاندان میں، میں اکیلا بچ گیا، میرا نام کے آگے حاجی نہیں لگ رہا تو میں نے جاؤں گا یا ابا کو بھیج کے آؤں گا. سمجھ رہے آپ؟ اس لیے نہیں. لوگ بول رہے کہ تمہارے ابا کو تم نے اب تک نہیں بھیجے، سب تو بھیج دے رہے، غریب سے غریب. اس لیے نہیں. ننن نے کر لی، بھاوج نے کر لی، جیٹھانی نے کر لی، تو اپن کیسے حج کو نہیں جائیں گے؟ چلو میاں میرے کو لے کے چلو. کیسا نہیں ہوتا حج، اس لیے کہ سب نے کر لیا. جیٹھانی میرے پہ ترا مار رہی کہ میں حاجی بن گئی فلاں، اور چلو. یہ بھی حج نہیں، خالص اللہ کی. اس لیے بھی نہیں کہ بہت سے لوگوں کی دعوتیں کھا لی حج کی تو اپن نے حج کی دعوت دینا ضروری ہے. یہ سب وجوہات سے حج ہو رہا ہے آج ہمارے پاس. اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سب بنیاد پر حج ہو رہا ہے. اور حج ایک صاحب نے حد کر دی، حج کو بینک سے لون لے کر گئے، اور چلو وہ تو ٹھیک ہے، لے کر گئے، غلط کیے، گناہ کیے، سود پر حج کیا، آئے بعد لوٹائے بھی نہیں، ڈبا دی. بولے حج کر کے آ گئے نا، پچھلا معاف. سونے پہ سہاگا دیکھیے آپ، پچھلا معاف بولے. اور سود پہ تھے نا، توبہ کر لیا. بولے میں نے مینیجر صاحب کیا کرنا ہے کر لو. مینیجر بول رہا کوئی گارنٹی نہیں لیا تھا میں نے، یا حج کو جا رہا بول کے میں نے ایسے دے دیا تھا اسکول میں اٹھا کے 2 لاکھ کا. یہ تو حالت ہے. تو حج آپ نے فرما رہے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. سود پر کیا گیا اللہ کی رضا ہوں گی اس میں، دھوکہ دے کر کیا گیا اللہ کی رضا ہوں گی اس میں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا حج میں اللہ کی رضا ہوں گی. سب نے حج کر لیا بول کے میں حج کر رہا ہوں، اس میں اللہ کی رضا ہوں گی کہ بتائیے آپ. سارے پڑوسی پورے محلے کے لینڈ نے حج کر لی، بولے نمبر 1 سے نمبر 10 کے پلاٹ تک، میں بیچ میں آنا ساتھ، میں نے نہیں کیا، میں بھی جا کے آتا 20 سال. نیت ہی درست نہیں ہے آپ کی حج کرنے کی. میرے پہ اللہ نے ایک فریضہ عائد کی حج، میرے کو مال و دولت دیا ہے لہٰذا میرے سے پوچھے میں جانا چاہ رہا ہوں. یہ اصل چیز سمجھ رہے آپ. تو جو حج خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا کہ وہ راضی ہو جائے، اور اس دوران کوئی بیہودہ بات، اس لیے میں نے کہا سنت کے مطابق ہو، کوئی بیہودہ بات، گندی بات نہیں کرتا ہے یا گناہ انسان نہیں کرتا ہے. وہ حج کر کے اس دن اس طرح گناہوں سے پاک لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا. سبحان اللہ. جو شخص حج کرے اللہ کی رضا کے لیے، بیہودہ باتیں نہ کرے، گناہ نہ کرے، تو ایسا لوٹتا ہے وہ انسان حج سے واپس جیسا اس کی ماں نے اسے ابھی جنا، ابھی پیدا کیا. اور پیدا ہونے والا بچہ ہر گناہ سے پاک اور صاف ہوتا ہے اسلامی عقیدے کے مطابق. ٹھیک ہے. عیسائیوں کا عقیدہ ہے ہر انسان گناہ گار پیدا ہوتا ہے، اسے کفارے کے لیے اسے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا پڑتا ہے. اسلام کہتا ہے ہر انسان جو ہے معصوم پیدا ہوتا ہے، بعد میں وہ گناہ یا معصیت نیکی کر کے اچھا برا بناتا ہے اپنے آپ. سمجھ رہا؟ تو ایسا جیسے اس کی ماں نے ابھی جنا. تو اگر ہم حج کو جاتے ہیں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے جائے، اور جب جائے تو کوئی بہیدہ باتیں، کوئی گندی بات، کوئی فسق و فجور، کوئی گناہ کی بات، کوئی معصیت، کوئی کسی کو تکلیف دینے والا کام نہ ہو. لیکن آج ہمارے پاس حج بھی ہوتا تو کیسا اور عجیب اور غریب ڈھنگ سے حج ہو رہے ہیں. اللہ رحم کرے. کیسے عجیب و غریب ڈھنگ سے حج ہو رہے ہیں. کبھی کبھار تو حاجیوں کی حالات سن کے آنکھ پہ کاٹے آ جاتے ہیں. ایک حاجی کو پیچھے والے کا دھکا لگ گیا اور پلٹ کے گالی دے رہا ہے اس کی قومیت کو گالی دے رہا ہے، فلاں سالے ایسی ہی رہتے، اس کی قومیت کو گالی دے رہا ہے. بیہودہ باتیں نہ کرے، بیہودہ بات ہی بھی نا، قومیت تو گالی دے رہا ہے. یہاں کے لوگ ایسی رہتے، وہ افریقی آ کے دبا دیتے، وہ فلاں، وہاں بھی وہی کر رہا ہے. وہاں فسق اور فجور کی باتیں، قومیت کو گالی دے رہا ہے، لوگوں کو گالی دے رہا ہے پلٹ کر. ٹھیک ہے. اسی طرح ذرہ برابر بھی کچھ ہو جائے تو اس کو برداشت نہیں ہو رہا، چڑچڑاہٹ بھرا ہوا ہے. نہیں، تو یاد رکھے بہت صبر کرے، بیہودہ باتیں نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے. حج میں بھی گناہ اور معصیت کا حال یہ ہے. اب کیا بتاؤں میں آپ کو. ایک صاحب نے ایک بار فوٹو بتایا، اور کیا فوٹو بتایا معلوم آپ کو؟ وہ حج کو گئے تھے ایک فوٹو، اور فوٹو بڑی عجیب و غریب، پیچھے ٹینٹ جل رہے، انہوں سامنے کھڑے اور فوٹو لیا ہوا. مینا میں ایک بار آگ لگی تھی، تو جب وہ حج کے لیے گئے تھے، جب آگ لگی تو لوگوں کی حفاظت چھوڑ کے ٹینٹ کے آگے کھڑے، پیچھے آگ لگ کے ٹینٹ جل رہا اور فوٹو لینے لگا انہوں نے، تاکہ یادگار ہے زندگی بھر کی مینا میں آگ لگی تھی تو میں حج کو گیا تھا. ایک تو فوٹو لینا یہ خود غلط، اس پر حج میں لینا، اس پر جلتے ہوئے خیموں کے سامنے لینا، یہ پتہ نہیں مطلب کیا بتانا چاہتے، واللہ عالم. آج حالت تو یہ ہوگی نا، پہلا طواف سیلفی، دوسرا طواف تو کھینچ دے، تیسرا طواف اس کی گزر رہے، چوتھا طواف انگریز کی بازو میں، پانچواں طواف اس کی بازو کھڑا ہوا ہے، چھٹا طواف فلاں ہو رہا، ساتواں طواف یہاں کر رہا، جا کے زمزم پی رہا، اس کی بھی کھینچ، ٹخلا کرا رہا، اس کی بھی ایک فوٹو، ہر چیز کی فوٹو، پہلا وسترا ایک فوٹو، دوسرا وسترا دوسری فوٹو، سیلفیز، اور اپلوڈ ہو رہی ہے فیس بک پہ. حاجی حج کر رہا ہے ماشاء اللہ. حج نہیں ہوا، تصویروں کا مرکز بن گیا. اتنی تصویریں تو کبھی پکنک میں بھی لوگ نہیں کھینچتے تھے، آج حج میں جو کھینچی جائے، کیونکہ ونس ہی نا، مطلب لائف ٹائم ایونٹ ہے نا بھائی، میرا اکیلا ہے، اس کے بعد تھوڑی موقع ملتا نہیں ملتا، لہٰذا ثبوت جمع کر لوں نا، کبھی کل کو ایسا نہ ہو، اللہ رحم کرے
نعوذ باللہ. اللہ کی اگر ریکارڈ میں نے لکھا ہو رہا تو میری تصویر پیش کر دوں گا عدالت میں کہ یہ تصویر دیکھی سیلفی موجود ہے. اللہ میں تھا آپ کے گھر کے اندر, یہ طواف ہے میرے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں, یہ دیکھیے میں نے اپنا پورے بال صاف کراتے حلق کروایا تھا, یہ ثبوت ہے میرے پاس پورا. تو گناہ نہ کریں, معصیت نہ کریں, ہے نا, کسی بھی قسم کا. تو کیا ہوں گا, اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا. اتنا گناہوں سے پاک واپس لوٹ کر وہ شخص آئیں گا. اچھا, اور آپ لوگوں کو پتا ہے میرے ہی بہت قریبی لوگ ہیں, انہوں نے ابھی یہ جو ویکسینیشن ہم کرانے حاجی کیمپ جاتے ہیں نا, تو وہ انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کے گوئنگ فار ویکسینیشن, اور اس کی پکچر ابھی سے ہی اپلوڈ, اب حج کی تو بات بہت بات کی ہے, ابھی سے شروع کر دیا. اور یہ یہی حال ہے فرین, یہی حال ہے, یقین کرو. یہ اس سے بہت بچنا ہے, کیونکہ یہ جب سب کرتے ہیں نا پھر ہمیں لگتا ہے چلو یار انہوں نے 50 کھینچی نا, میں ایک کھینچ لوں گی تو کیا ہو جائے گا, چلو ایک کھینچ لیتے ہیں یار, خیر ہے, میموریز ہیں, یہ ہے وہ ہے. اس سے ہم اللہ کی مسئلہ نہیں سمجھ ہوتی, کچھ چیزوں میں دیر سے اس میں بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے شاید, یقیناً. ہاں بالکل نا, بچنا اس چیز سے. ایک بھی پکچر مجھے لگتا نہیں ضرورت. اچھا ٹھیک ہے, تصویر کے اوپر اتنی ایسی ایسی احادیث ہیں, اتنے سخت الفاظ ہیں, ٹھیک ہے, اب اس کو پھر آپ تعویل کر لو کہ نہیں ڈرا تو نہیں کی ہوئی نا, ہاتھ سے ڈرا اس طرح تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو اور صرف تصویر موبائل سے ہی کھینچی ہوئی ہے نا, تو الاؤڈ ہے نا, تو ٹھیک ہے, وہ علماء نے تو اس طرح لے لیا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کلیئر کٹ ایک ورڈ بولا تھا, وہ تھا تصویر کا ورڈ, ٹھیک ہے. اب اس کو علماء اس طرح لے رہے ہیں, لیکن ہمیں تو میرے خیال سے چاہیے ہم نیکسٹ لیول اس کو مطلب اپنے آپ کو سیف سائڈ پہ رکھیں, ٹھیک ہے نا, کوئی ضروری نہیں ہوتا تصویر نا. تو ہمیشہ میں سب کو یہ بات تلقین ضرور کرتی ہوں کہ یار دیکھو اس ورڈ کو اسی طرح لے لو, اب حدیث کے اندر یہ یوں نہیں وہ نہیں کر کے اپنی طرف سے نکالنے کی, بے شک 100% علماء بھی یہ بات کر رہے ہوں, لیکن آپ بچ جاؤ, کیونکہ آپ نے اکیلے ہی کھڑے ہونا ہے, ان علماء کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن نا. تو اللہ تعالیٰ سب لوگ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ حلال بھی تھا, لیکن اس حدیث کی وجہ سے میں بچنے کی میں نے کوشش کی. ہم یہ بول کے کتنا اچھا فیل کریں گے نا. کیا کہہ رہی ہیں؟ ویسے بھی نہیں پتا کہ آپ کی روحانیت خراب ہو جاتی ہے. میری آواز آ رہی ہے کہ میں ہاں نہیں آ رہی؟ ہاں, ہلکی آ رہی تھی, ہاں بول. میں نے کہا کہ نا میرا روح خراب ہو جاتی ہے, آپ کا دل عجیب, مجھے تو ایسا لگتا ہے پتہ نہیں آپ کا دل تصویروں میں لگ جاتا ہے نا, پھر آپ کی عبادت کی روح خراب ہو جاتی ہے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں نہیں کریں. کیا مطلب کیا چلا جائے گا یار, مطلب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, اور مطلب کیا ہے آپ کی نیت, مطلب کیا ہے, یہ دکھاوے سے ہی تو بچتا ہے نا. اصل تو کچھ ہے یہی جو کہ بات ہے گڑبڑ یار, ہے, ہاں وہ ایکسپلین بھی نہیں ہوتی, وہ بات نا سمجھ بھی نہیں آتی ایکسپلین کیسے کریں, لیکن کچھ ہے جو گڑبڑ ہے تبھی ہم اس طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ورنہ ہاں ضرورت نہیں. اگر صرف نیت اس چیز کی ہو کہ بس یار اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے جائے, پھر یہ سب خرافات ذہن میں بھی نہیں آتی, اپنے آپ سے اتنی شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے کہ کہاں کرو. بندہ کیا آج کل حج نا ہمارا فرین بہت آسان حج ہے, یقین کرو بہت آسان ہے. یعنی ہم جو سوچ رہے ہیں نا مشکلات, یہ مشکلات نہیں ہے, کیونکہ ہمارا ایمان کا لیول بہت کمزور ہوا ہے, اس لیے ہمیں یہ مشکلات بہت پہاڑ لگ رہی ہیں, کیونکہ یہ مشکلات نہیں ہے. اور جہاں پہ قومیت کی بات آتی ہے نا, میرے خیال سے یہ بات تو ہمارے سامنے نا تھرو آؤٹ دا ٹور 50 کروڑ دفعہ ہونی ہے کہ یار یہ دیکھو افریقہ والے تو ہوتے ہی ایسے, ان کو تمیز نہیں ہوتی, اتنے لمبے بھدے سے ہوتے ہیں اور یہ آ کے ٹکرے مارتے ہیں. ہم جہاں یہ بات سنیں نا, دیکھیں سننا بھی مجھے تو لگتا ہے گناہ ہی ہے نا, کہ آپ کسی کی قوم کو برا بھلا بول رہے ہو, دیٹ مینس کہ آپ کبر کر رہے ہو, اور آپ کہہ رہے ہو دیکھو میری قوم کتنی اچھی ہے, ہم پاکستانی دیکھو ایسے نہیں ہے, یہ ایسے ہیں, تو یہ کتنی بری اور کچھ بات. ایسے کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں جیسے مینا میں صرف وقت کو دوڑنا ہے نا, مجھے لگتا ہے اس دن تو لوگ کپے ہی مارتے ہوں گے بیٹھ کے, موتی کرتے ہیں, بس یہاں پہ تو بس اسٹے کرنا ہے. تو بتا بہت کم لوگ ہوتے ہیں, اور میرے خیال سے جو عبادت کرنے والے ان کو بھی ڈسٹرب کرتے ہوں گے, اور کرتے ہیں لوگ, اور لڑتے بھی بہت ہیں. مجھے بھی جب میری امی گئی سسٹر, تو سب کوئی ارینجمنٹ کا آگا پیچھا ہوتا ہے وہاں پہ, ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے, چاہے مندر مکتب میں گیا ہو تو لڑے ہوتے ہیں آج لوگ, لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, سب کر رہے ہوتے ہیں. واقعی میں یہ چیزیں پوری طرح کوئی کم انسان ہوں گے تو صحیح حج کو واپس لے کے آتے ہیں. بے شک یار, اصل بس میں حج نام ہی صبر کا ہے نا, اصل میں حج تو نام ہی صبر کا ہے, وہ صبر ہی بھول جاتے ہیں. میں نے عائشہ امیر سے پوچھا تھا لائیو کلاس میں, میں نے کہا تھا آپ حج کے لیے بتائیں کوئی ایک نصیحت, تو کہتی صرف غصہ نہیں کیجیے گا اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیے گا, صرف ایک ہی نصیحت ہے میری. میں نے کہا واقعی حقیقت میں. اور بالکل جو بھی کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھے نا, اس کو دیکھے ہم نے صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے. اگر کوئی کسی قوم کی برائی کر رہا ہے یہ تو یہ ضرور نہیں کہ کرنی ہے.
ہم نے ہاں مطلب ہم نہیں کر رہے برائی برائی، ہم رہتی تو صرف سن رہے ہیں، ہم تو چپ ہے میسنے بنے ہوئے کونے میں بیٹھے ہیں، ایسا کچھ نہیں. ہم نے اس کو روکنا ہے کہ دیکھو یار ہم پاکستانیوں میں بھی بہت برائیاں ہیں، صرف ان کی ایک بات کو لے کے کہ وہ ٹکریں بہت مارتے ہیں یا وہ بے ڈھنگے طریقے سے چلتے ہیں، ایک بات کو لے کے ان کو برا بھلا نہیں بولو. ہم سب میں ہوتی ہیں برائیاں یار، کوئی بات نہیں، ان میں اچھائیاں بھی ہوں گی، کیا پتا وہ اللہ کے محبوب ہو، کیسے تم لوگ کسی کی بھی اس طرح سے برائیاں کرنے بیٹھ گئے ہو نا، اور کوئی کام نہیں ملا یہ کرنے کے لیے آئے اللہ کے گھر کے سامنے بیٹھ کے، یہ اتنے گٹس کہاں سے آ گئے یار آپ لوگوں میں. تو یہ بات ہے نا، ہم نے صحیح بات مسلسل ہے. بہت مشکل ہے، بہت یہ تو مذاق اڑے ضرور گا. روکنا ہے انشاءاللہ. ہاں یہ تو تم یہ صحیح کہہ رہی ہو. فرین اس کی طرح اس پہ تو ایک دوسرے کو ضرور کاؤنسل کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور یہ واقعی یہ میں نے بھی یقین کرو، میں شاید پہلے سن لیتی تھی کہ چلو کر رہے ہیں لیکن اپنے دامن کو اس صرف نہیں بچانا ہوتا، آپ نے اس دین دیر واقع اس جگہ پہ نا اس چیز کو تھوڑا سا آگے بڑھ کے اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے ضرور، کہ وہی ایٹ بات لیسٹ وہی کم سے کم رک جائیں گے نا وہ لوگ. تو ہاں بالکل. یہ روکنا ضروری ہے. ہاں اور بات یہ کہ ہم نہیں روکیں گے پھر کون روکے گا، کوئی تو اور روک نہیں رہا ہوتا، یہ تو ہمیں پتہ ہے کوئی بھی نہیں روک جی رہا ہوتا. ہاں اب ہم لوگ یہ کورسز اسلامک لے کے ہمیں اتنے بھی گرج نہیں آ رہے صحیح تو پھر بات ہے. کون کام کرے گا، اس مشن کو کون پورا کرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں. تو ہم نے تو اپنے صحیح اوپر ہی لینا، کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے. علماء کریں گے یا پتہ نہیں کوئی فوج آئے گی یا کون، جو ہوگا اللہ کے پلان سے اللہ کو پتہ ہے، جو جب ہونا ہے ہو جائے گا. ابھی میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ سچویشن لے آئے تو وہ میرا ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے، ایسے اتفاق سے تکا تو نہیں لگ گیا نا. اللہ تعالیٰ نے پورا پلان کے فریم کے سامنے یہ لوگ برائی کریں گے. اب میں دیکھتا ہوں فریم یہ کرتی ہے کہ نہیں، ہما یہ کرتی ہے کہ نہیں، مریم یہ کرتی ہے کہ نہیں نا، تو ان لوگ کی ہاں اصلاح کی کوشش صحیح کرتی بات ہے کہ یا وہ یہ سوچے کہ یار میرے بولنے سے کیا ہوتا ہے، ان لوگ کو سدھرنا ہے نہیں، یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہمارا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یار یہ چیزیں میرے ہے. خیال سے ہاں حج تو آسان ہے، وہ کیا کرنا ہے، ادھر جاؤ ادھر جاؤ کنکری مارو دعا کرو، یہ کیا مشکل ہے یار. بات تو یہی ہے نا کہ یہ سب چیزیں ہم لوگ کر سکیں انشاءاللہ، تو واقعی میں پھر بندہ ایک چینج پرسنالٹی جسے کہتے ہیں نا تو بن کے آ سکتا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ. عام بندہ نہیں کر رہا ہو، لیکن پھر یار ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اسٹینڈ آؤٹ کرنا ہے نا، تو ایسی چیزیں کرنی پڑیں گی جس جی سے جی صحیح والا مذاق اڑے گا، ٹھیک ہے، اور لوگ ذلیل کریں گے، کوئی بات نہیں، ہو کر آ جائیں گے. لیکن انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ چینج اسی طرح لاتے ہیں نا، کیونکہ لوگوں پہ اثر ہوتا ہے. وہ اس وقت مذاق اڑائیں بے شک، انہیں لگتا ہے کہ یار یہ کیسے ہاں بندی یہ بات کر رہی ہے مطلب کہ نا، لیکن ان کو شرمندگی ہوتی ہے کیونکہ ان کو بھی حق پتہ ہے کیا ہے نا. تو جیسے ہم بھی پہلے کرتے تھے، دوسروں کو کہتے تھے یار کیا باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ، اتنی بورنگ باتیں کر رہے ہیں سیریس، لیکن ہم چینج ہوئے نا. تو کیسے کب اللہ تعالیٰ ہاں. چینج کر دے وہ بندہ ٹرائی کرتا رہے یار، ہے نا. چلیے یہ میں نے پڑھا تھا نا کہ ایک قوم اس لیے ہلاک ہوئی تھی کہ وہ نیکیاں تو بہت کرتی تھی لیکن وہ برائی سے لوگوں کو روکتی نہیں تھی. تو وہ ہیں. قوم پوری ہلاک، مجھے یاد نہیں آ رہا. ہاں ایگزیکٹ، ہاں مجھے میں نے یہ پڑھا ہے کہیں، تو بتاؤں گی کہ وہ اسی لیے ہلاک ہوئی تھی. اب اور ایک شخص کا بھی ایک واقعہ تھا نا کہ جب کسی بستی میں عذاب دیا جا رہا تھا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو عذاب دو، کیونکہ وہ خود اپنے تو نیک اعمال میں لگا رہتا تھا. وہ دن بھر اللہ تعالیٰ فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم عذاب دیں، یہ تو ایک پلک جھپکتے کے لیے بھی آپ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتا. تو اس نے کہا اس لیے اس کو عذاب دو کہ یہ اپنی تو عبادت میں لگا رہتا تھا لیکن یہ دوسروں کو منع نہیں کرتا تھا. جو اس کا حصہ بن رہا ہے، جو روک نہیں رہا، وہ بھی ساتھ ہلاک ہو گیا، جس نے کوئی ایفرٹ نہیں کی تھی ہاں اور اپنے اپنے جی، اس نے بس ایفرٹ میں نہیں کی. ایگزیکٹلی. دیکھا ہی نہیں. اس ہاں نے ایفرٹ ہی نہیں کی نا روکنے کی، اس نے روکنے کی ایفرٹ ہی نہیں کی نا. ظاہر ہے اصل میں تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تو حکم کا کے لیے بھیجا گیا ہے نا کہ آپ نے نیکی کا حکم اب تو دینا ہے، آپ برائی سے یقین کریں، آپ روکنا کسی ہے. کو کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اگلا بندہ جانتا ہے، بھائی اس کی زندگی ہے. لیٹ ہاں ہمیں آپ لیٹ کو کیا دیم ضرورت ہے، لیو. ہم اس کی نہیں، آپ کو کیا آپ ضرورت کہیں دخل بھی دینے آپ کی. دیکھیں ایون آپ کہیں پوسٹ بھی فیس بک وغیرہ پہ بھی گروپس میں کوئی پوسٹ پہ کہیں کوئی کمنٹ کر دے تو ایسے اس کو ذلیل کرتے ہیں لوگ کہ بھئی آپ نے کسی کو کچھ کہہ کیوں دیا، ان کی ہاں زندگی ہے، وہ اپنی مرضی سے کریں. کوئی ہاں کپڑوں پہ کمنٹ کر دیں آپ، تو آپ کسی کو کچھ کہہ دیں تو وہ آپ کو ایسے پکڑ، فنی وہ جو تم اور نے بات واقعی کی میں تھی یہ نا بہت مشکل ہو تمہاری جاتی ہے. بالکل بالکل مریم صحیح کہہ رہی. فنی تم نے ایک بات کی تھی نا کہ پوسٹ ایک فیس بک پہ لگی ہوئی تھی اور وہ ایسے ہی لوگ اقوال لگا دیتے اور جس کی کوئی اللہ کے وسلم کی اور دین میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی جس کی، تو وہ کتنی ایسی باتیں لوگ کتنے ایسے اقوال چل رہے ہوتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں دیکھا مطلب بس یہی سچ ہے. اپنے حساب سے اپنے ماحول کے چیزوں کے حساب سے اقوال لگائے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا ہو تو ایسا ہوگا اور ایسا ہو تو ایسا نہیں ہوگا. تو یہ بہت واقعی غلط ہوگی یہ چیز نا. تمہیں اس دن یہ کیا تھا نا، میں نے کسی پوسٹ کو روکا تھا، یاد ہے تم نے فیس بک پہ کہا تھا. تو وہی میں کہہ وہ رہی ہوں، بڑا صحیح بات امپورٹنٹ ہے یقین کرو. وہ اتنا زیادہ ہے اور پتہ ہے ہر بندہ نا دوسرے کو اپنے حساب سے اپنے حالات کے حساب سے وہ اقوال بھیج رہا ہوتا ہے. مزے کی بات. ہاں وہ اور یا وہ تو حدیث ان ٹونٹ لوگوں کرنے کو کے لیے. سمجھے. ہاں سمجھی تم، طنز کے لیے، ٹونٹ کے لیے کہ دیکھو ان کو مطلب یہ والی بات پہنچا دو، ان کو فوراً ان کو کہو. سچ یہ میں والا یار آج کل وہ چل رہا ہے ٹرینڈ. بہت محنت کرنی ہے واقعی میں. چلیں اللہ تعالیٰ توفیق دے. بہت محنت کرتے ہیں. اتنے گناہوں سے پاک ہو کر واپس آئیں گے، یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھی. تو ہم حج کو معمولی نہ سمجھیں،
اس کے فضائل کو سمجھیں اور اس کو واقع میں سنت کے مطابق کرنے کی ہم کوشش کریں. اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اس کے فضائل میں، اور یہ جو ابن ماجہ کی روایت ہے، پے در پہ حج اور عمرہ محتاجی فقر کو دور کر دیتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، جو عمر رضی اللہ عنہ کے راوی وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پے در پہ حج اور عمرہ کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی. پے در پے حج اور عمرہ کیا کرو، بے شک یہ دونوں فقر کو اور گناہوں کو، مطلب فقیری کو، غریبی کو اور گناہوں کو ایسا دور کر دیتے جیسا لوہے کو اگر مٹی میں ڈالا جائے تو اس کی گندگی اور وہ الگ ہو جاتی ہے. لوہا جب پگھلا جاتا ہے تو اس کی جیسی پگھلتا ہے اس کی کمزوریاں، اس کے اندر جو مکس تھا دھات مٹی وغیرہ آ گئی، سب اوپر تیرنا ہوتی ہے، اور وہ جو بناتا ہے ایک پتلا سا چمچہ ہوتا ہے، نکال کے پورا پھینک دیتا ہے اصل نیچے. تو گویا زنگ سے پاک جیسا ہو جاتا ہے لوہا، اور بھٹی جیسا لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے. ویسے ہی فقر کو، غریبی کو، اور غریبی کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا گناہوں کو حج جو ہے اسی طرح جو ہے دور کر دیتا. گویا حج رزق میں اضافے کا باعث ہے، رزق بڑھتا ہے، اس سے کم نہیں ہوتا. ٹھیک. اب بہت سے لوگ بولتے ہیں بار بار حج کو نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ حدیث میں تو کتنے بار آ رہا ہے پے در پے حج کرنا، ایک کے بعد ایک حج کرنے والا آ رہا ہے نا، پھر کیوں نہیں جا سکتا آدمی؟ ہاں یہ الگ بات ہے، سوشو اکنامیکل کنڈیشن گھر کی ایسی ہے کہ ابھی کوئی انسان بیمار ہے، علاج ضروری ہے، اور کوئی انسان حج کو جا رہا ہے اور اتنے ہی پیسے کہ علاج ہو یا حج ہو، تو پھر میں کہوں علاج ہو. لیکن ہم بار بار حج کرنے والوں کو کبھی برا نہ کہیں، اتنے بار حج کر رہے کیا ضرورت ہے؟ آپ کو نہیں پتا، حدیث میں تو آ رہا نا پے در پے، ایک کے بعد ایک، وقتاً فوقتاً عمرہ کرو، حج کرو، اس لیے کہ یہ فقر کو، غریبی کو دور کرتے ہیں. اب دیکھنے سے تو عمل کیا لگ رہا، پیسے خرچ ہو رہے ہیں تو کم ہو رہے ہیں، اللہ کہہ رہا لیکن بڑھتے ہیں، اور یہ خصوصیت یاد رکھ اسلام میں دو تو بڑھتا ہے. جس کو ایک عام مثال میں کہوں گا، ایک عام مثال میں جیسا کہ جو ہے ایک آدمی ہے، اس کے ٹاکی اور اس کو ایک نل لگا ہوا ہے، نل میں سے تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کر، ٹاکی کبھی خالی نہیں ہوتی. ایک آدمی نے اپنی ٹاکی میں کئی نل لگا رہا کہ جلدی جلدی خالی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ہی بولتا ہے اس کی تو بھری ہوئی ہے، اس کو ضرورت نہیں، اس کی خالی بہت جلدی ہوتی، اس کو دیتے جاؤ. اور خرچ کرنے والے کو ملتا بھی زیادہ ہے، نہیں خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی تو بھری ہوئی ٹاکی، اس کو ضرورت ہی نہیں، ارے اس نے بہت نل لگا دیا، اس کو بہت ضرورت، دیتے جاؤ اس کو، بہت خرچ کر رہا ہے نا، کم ہو رہا ہے نا اس کا پانی. یہ حالت ہے. تو ہم کو تو لگتا ہے کم ہو رہا ہے پیسہ، وہ بڑھتا ہے، لیکن یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے اچھا اس میں نا ایک اور بات یہ بھی ہوتی ہے، ابھی میں کسی کا بیان ہی سن رہی تھی، اس میں یہ تھا کہ جو ایک نیگیٹو طریقے سے دیکھا جاتا ہے نا ان کو جو بار بار حج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار دیکھو میں نے حج کر لیا نا، اب میں دوبارہ حج نہیں کر رہا، اس سے بہتر ہے میں یہی جو پیسے ہیں یہ میں جو ہے دے دوں کسی غریب کو، ٹھیک ہے، یا کسی کے علاج میں لگا دوں یا کسی کے اس میں، ٹھیک ہے. تو وہ یہ بات بول رہے تھے کہ ٹھیک ہے بہت اچھی سوچ ہے، لیکن پھر آپ ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی دیکھو کہ آپ ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی لیتے ہو، تب آپ یہ نہیں سوچتے. ہر سال آپ اتنے لاکھوں روپے اپنے وارڈروب پہ لگاتے ہو، تب نہیں سوچتے. دبئی کا ٹرپ ہر سال ہو رہا ہے، تب نہیں. جب حج کی باری آتی ہے تب آپ کو لگتا ہے یہ پیسے بچا کے میں غریب کو دے دوں نا، تو پھر آپ اپنی یہ دوسری لائف اسٹائل کو پھر آپ کیسے جسٹیفائی کرو نا کہ یار وہ ٹھیک ہے لیکن میں حج کے موقع پہ مجھے غریب یاد آ جاتے ہیں، صحیح ہے نا. تو یہ اس کو اس طرح بھی سوچنا چاہیے کہ آپ اگر ٹھیک ہے، اگر آپ ادھر بھی روک رہے ہو کہ نہیں یار میں دبئی نہیں جاؤں گا، میں نہیں وہاں، اور پھر آپ وہ بچا رہے ہو پیسے کہ یار غربت بہت ہے میرے ملک میں، ایک حج تو میرا ہو گیا میں اور نہیں کروں گا، دوسری جگہ سے بھی آپ روک کے پیسے بچا رہے ہو کہ اس کے لیے، تو چلے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ایوری ایئر حج نہیں کرنا چاہ رہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی نیت جانتا ہے. لیکن جو اتنا لیوش دوسری چیزوں میں اسپینڈ کر رہا ہے پھر اس کا منہ نہیں بنتا نا وہ یہ بات حج کے اوپر آ کر بولے نا. تو یہ میرے لیے بڑا نیا سا پوائنٹ تھا، میں نے اس طرح اس بات کو سوچا نہیں تھا، کیونکہ میرے ذہن میں بھی نا یہ نیگیٹو ہی طریقے سے بات آتی تھی کہ یار کیا یہ لوگ ہر سال حج، جیسے اسپیشلی علماء کا سنتے ہیں نا کہ ہر سال حج، میرے 20 حج ہو گئے میرے تھے. میں نے کہا اللہ یہ کتنے حج کیسے کر لیتے ہیں. پھر وہ تو خیر کچھ کا تو پتا چلا وہ اسپانسر ہوئے ہوتے ہیں، لوگ ان کو گفٹ کر دیتے ہیں، فری میں بھی جا رہے ہوتے ہیں اس طرح. لیکن یہ چیز مجھے پھر اب سمجھ آئی کہ ہاں نہیں یار یہ نیگیٹو اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے اتنے سارے حج کو نا. اور جب حدیث آ گئی کہ کوئی بات پیدل پہ حج نہیں. کرو، سچی بات ہے کہ اب تک تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا. میں کہہ رہی تھی، میں یہی سوچتی تھی کہ یار ان لوگوں کو اتنے سارے حج کرنے کی کیا ضرورت ہے، فرض حج کر لیا تو. لیکن یہ کہ وہ اللہ کا حکم بھی ہے نا، یہ تو مطلب یہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر سال حج کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو ظاہر ہے کہ ان کے مطلب اگر، لیکن ہمارا جی آپ یہ ریزن کسی اور کو دیں گے نا کہ حضرت عمر کرتے تھے تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ یار وہ تو رہتے ادھر تھے تو ادھر کر لیتے تھے. لیکن ہاں ہمارا یہ مطلب ایگزامپل مت لیکن لیے ہمیں گا. ان کے صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ ہمیں صحابہ کی طرز پہ چلنا ہے نا. obvious سی بات ہے، اللہ اس کے صحابہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کی طرز پہ، ان کے صحابہ کی طرز پہ ہمیں چلنا ہے نا، ان کو ہمیں فالو کرنا ہے نا بیسیکلی. تو یہ بات اس سینس میں کہتی ہوں کہ یہ چیز تو ہے نا جو اللہ کے نبی اللہ اور اس کا رسول کا ہی حکم ہے نا یہ،
ये बात तो है, लेकिन आगे से वो बोलेंगे ये बात जरूर आपको कि उनका तो फिर कोई इतना खर्चा नहीं हो रहा ना, वो तो वहां से वहां ही ना। हाँ वो आपको पता है, वो तो फिर ये 1,000 बंदा, आपको आपको पता है बात क्यू आर कोड संभल डाल के ही करनी है, वरना दिए। तो लोगों के मिल जाते हैं पॉइंट्स ना, फिर आप चुप हाँ हो जाते हो, फिर लोग कहते बिल्कुल। हैं देखो इसके पास दलील है हाँ नहीं, ये बस रटी रटाई बातें बोल रही है। समझ रही है ना इन लोग, मतलब आजकल के जो लोग हैं ना वो समझ इंटेलेक्चुअली गई, समझते हैं ना, बिल्कुल वो बिल्कुल इस तरह बिल्कुल नहीं बात, सही बात है कह रही है। तो उनको नहीं समझ आएगा, फौरन दलील सहाबा आ को जाती फॉलो है। करना यार क्या बात है, और पता है, सहाबा। जिसको थोड़ा सा दीन का इल्म आ गया उसके पास और वो किसी और तरह की दलील दलील पे चला जाता है, वो ज्यादा बहस हम्म। कर रहे होते हैं। हाँ ये है ना, छोटा सा कोई भी और पॉइंट उस पे ही अटके रहेंगे और उसी को बोलते रहेंगे, उन्हें कुछ और आएगा भी नहीं करना। तो ये बात बड़ी है, बिल्कुल जबरदस्त है कि यार अगर कोई दूसरी जगहों पे नहीं हाथ रोक रहा और जब हज पे आके वो कहता है कि गरीबों की मदद करनी है, ठीक है, एक हज करने के बाद की बात हो रही है कि चलो फर्ज अदा हो गया, उसके बाद तो उसको कोई नेगेटिव उससे ना देखे यार। सही है को मतलब, और स्पेशली जब हाँ हदीस में आ गया कि पैदल पे हज करना आपको फकर और हाँ बहुत ज्यादा उससे रोकता है, तो खत्म हो गई ना बात, हदीस आ गई, अब क्या इस पे मजीद बात करनी है ना। तो ये हदीस का भी नहीं पता सही तो बात, मुझे अब चलिए, सही बात है, बिल्कुल। इसको यहाँ पे फिर रोक लेते हैं, ठीक है, कल कोशिश करते हैं कि कंटिन्यू कर लें इसको, सही है। वही करेंगे, करना कर लेना यार, अच्छा रहेगा थोड़ा सा। सही हो गया, अच्छा मोटिवेशन ज्यादा। हाँ। ओके ओके जी, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।